अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लाहौर में वकला ने एहतजाज किया और फिर एहतजाज के बाद मामला तशद्दुद तक जा पहुंचा। लाहौर में वकला अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने रैली निकाली, लेकिन जब वकला की जानिब से अपना हाउस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के सामने लगाने के लिए पेशकदमी की गई तो पुलिस ने रोका और फिर सूरत हाल मुतशद्दिद सूरत हाल सामने आई और फिर इसमें 30 के करीब वकला को गिरफ़्तार किया गया है। ये भी इत्तलात आई हैं कि जो एसपी मॉडल टाउन सर्कल हैं अखलाकुल्लाह तारड़, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। आँख मचोली पुलिस और वकला में जारी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी और उस पर दीगर जो वकला तंजीमें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी और दीगर तंजीमों ने भी लब्बैक कहा है। अब कल वकला मुल्क भर में हड़ताल करेंगे, अदालती अमल का बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने वकला को भी और पुलिस को भी रिस्ट्रेन का कहा है, पुलिस को भी तशद्दुद ना करने का कहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो वकला हैं, क्या जो चीफ जस्टिस की अदालत है उसके बाहर एहतजाज किया जा सकता है? क्या पुलिस ने अपना फ़र्ज़ निभाया है या पुलिस ने वक्त से पहले ही उनको रोक लिया है? और सूरत हाल ये तशद्दुद तक क्यों पहुंची है, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो PTI में जो धड़ेबंदी है वो वाज़े हो रही है। शेर अफजल मरवत उन्होंने आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए उनके राह में जो रुकावट बनी है वो शिबली फराज और उमर अयूब हैं। उन्होंने ही सऊदी अरब से मुतालिक जो उनका बयान था, ये कहा गया बानी PTI को कि सऊदी अरब नहीं चाहता, या उनके सफ़ीर ने पैगाम दिया है कि शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ना लगाया जाए। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत ने दो एहतजाजी अमल है PTI का और उसके लिए जो ज़िम्मेदारी थी उससे भी लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है। शेर अफजल मरवत ने अब ये भी कहा है कि अब जब बानी PTI बुलाएंगे तो उनसे जेल में मिलने जाऊँगा। मैं गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया और मुझे ना मिलने के लिए कोशिशें करने वाले शिबली फराज और उमर अयूब हैं। ये बुनियादी नुक्ता है। क्या ये से शेर अफजल मरवत अकेले हैं, उनकी इनफरादी सोच है, या उनके साथ कुछ और लोग भी हैं? यहाँ पे ये भी इंतहाई अहम बात है कि शेर अफजल अक्सर जो PTI चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर उनके साथ ही नज़र आते हैं, बल्कि उन्होंने ही इनकी नामजदगी का ऐलान किया था। ये चल क्या रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, मायनाज कानूनदान भी हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, लाहौर में आज जो हुआ है ये एहतजाज, फिर मामला पुरतशद्दुद हो गया, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज, वकला ने भी जवाबी डंडे बरसाए, SP साहब भी ज़ख्मी हो गए। ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची है? अब साहब, ये कोई भी वकला हूँ या कोई और भी तबका है, अगर उसकी तरफ से कोई तशद्दुद होता है, लाकानूनियत होती है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश होती है, तो उसकी तो ज़ाहिर बात है तायद नहीं की जा सकती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से मजिस्ट्रेसी का निज़ाम ख़त्म हुआ है और पुलिस अख्तियारात में इजाफ़ा हुआ है, ये तसादुम तशद्दुद के वारदातें बढ़ गई हैं। पहले ये होता था कि जो भी हमने देखे हैं 70s में 80s में लाखों के जुलूस होते थे, हज़ारों लोग होते थे, लेकिन तसादुम तक नौबत नहीं आती थी, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता था वो पुलिस अफसर जो थे उनको भी रोकता था और मुजाहिरीन जो होते थे साथ भी नेगोशिएट करता था। अब वो दरमियान में एक जो पुल का किरदार होता था वो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट जो पुलिस अफसर होते हैं वो डील कर रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही, माजी में हमने देखा है, मुशर्रफ का दौर भी देखा है, मुशर्रफ के दौर में कितने ज़्यादा वाक़यात हुए तशद्दुद के, चंद ही हुए हैं। हालांकि वो एक फ़ौजी राज था और उसके इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका था और वकला भी बड़े चार्ज थे, लोग भी उनके साथ थे, जुलूस भी बड़े बड़े होते थे, लेकिन तसादुम की नौबत बहुत कम आई, बहुत ज़्यादा नहीं आई। ये एक जुलूस निकलता है, चंद कितने लोग होंगे, 500 600 800, इससे ज़्यादा वकला तो नहीं होंगे, 1000 कर लें और तशद्दुद शुरू हो जाता है।
تو پولیس کی یا تو جو ٹریننگ ہے اس میں کہیں خامی ہو گئی ہے، یا ان کو تشدد لاٹھی چارج کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وکلاء عدالتی احاطے میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وکلاء روزانہ جاتے ہیں، وہ اگر وہاں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مسائل کھڑے کر سکتا ہے، یا چیف جسٹس نے یا رجسٹرار نے پولیس سے کہا ہے کہ جی ان کو روکیں، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ وکلاء جو ہیں اس سے زیادہ تو قانون کوئی نہیں جانتا، آپ ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، ان کو قائل کریں، ان کا کوئی ڈیلیگیشن بنائیں، انہیں کہیں جی ٹھیک ہے آپ 5 لوگ 8 لوگ 10 لوگ لیں، ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا۔ مریم صاحبہ نے یہ بیان اس وقت جاری کیا جب یہ تصادم ہو چکا تھا۔ یہ آپ ہدایات پہلے جاری کریں، پولیس سے کہیں کہ جی کسی قیمت پر بھی معاملہ پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، اور معاملہ خرابی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ سیاسی دور میں، جمہوری دور میں احتجاج کا حق کیسے آپ کسی سے چھین سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ وکلاء کی کمیونٹی سے؟ ہاں، قانون کو اگر وہ ہاتھ میں لیں تو آپ اس کے لیے بھی پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ نوبت نہ آئے، اگر آ گئی ہے تو پھر بھی تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ تو میں تو اس کو انفارچونیٹ ہی قرار دوں گا کہ بات جہاں بھی ہوتی ہے، کئی واقعات ہو چکے ہیں نا کہ ہوتا ہے اور تشدد شروع ہو جاتا ہے، لاٹھی چارج شروع ہو جاتا ہے، اس سے کم پر کوئی گزارے نہیں ہوتا۔ لاہور ایک حساس شہر ہے، صوبائی دارالحکومت ہے، میڈیا ہے یہاں، ساری دنیا کی نظر تحریکوں کا گڑھ ہے، تحریکوں کا گڑھ ہے۔ تو کسی ایک شخص کی جو غلط حکمت عملی ہوگی اس کی وجہ سے وہ تماشا بن گیا۔ جو احتجاج 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا تھا وہ سارا دن اب وہ ایشو بن گیا ہے، وہ ایشو بن گیا۔ بخاری صاحب سے جان لیتے ہیں۔ بخاری صاحب، پولیس کہتی ہے ریلی ہم نے کرنے دی، لیکن اس کے بعد جب وہ احاطہ عدالت میں اور چیف جسٹس کی عدالت کے باہر وہ ہاؤس لگانا چاہ رہے تھے تو ہم نے روکا، اور جس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے؟ کیا احاطہ عدالت میں احتجاج ہو سکتا ہے؟ اور احاطہ عدالت کا جو پروٹیکشن ہے اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، جو عدالتوں کا تقدس ہے اس کو تو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے گلے شکوے ہوں، بالکل آپ گلہ شکوہ کریں، توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس کو بالکل نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، اور وکلاء پہ تشدد تو یہ تو کبھی یہ بھی معاشرے میں اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وکلاء ہوں یا کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوں، پولیس کو یا ریاست اپنا جبر استعمال کرے۔ مسائل نیگوسیشن سے حل ہوتے تھے۔ اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے جانا چاہتے تھے تو بالکل ان کے ڈیلیگیشن تھا، وہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے ملوا دیتے یا رجسٹرار سے ملوا، جس سے بھی ملوانا تھا تو وہ تھا۔ لیکن تشدد بہر صورت یہ دونوں سائڈز کو بھی اجتناب برتنا چاہیے، تشدد کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے دنیا میں آج کل کہیں اور بھی احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی رویے کوئی اسی قسم کے نظر آتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جو پیلسٹینینز کے حق میں ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ وکلاء ہماری ایک انٹیلیجنشیا ہے ہمارے ملک کی، اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، اور ایشوز کو وہ ان کی پروجیکشن بھی چاہیے، ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ادارے یا کسی ادارے کا سربراہ وہ نوٹس لے اس بات کا، کاگنیزنس لے اس بات کا، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ احتجاج کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں پوائنٹ آف ویو، اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ریکارڈ ہو تو اس کا کوئی جواب آنا چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ احتجاج تو اسی لیے ہوتے ہیں نا۔ احتجاج کا یہ مقصد نہیں ہو کہ مخالف فریق کو مار دو جال سے یا توڑ پھوڑ کر دو۔ مقصد احتجاج کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں بذریعہ احتجاج، اور توجہ چاہتے ہیں ان کنسرن لوگوں کی جنہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔
تو یہ دونوں سائڈ سے ریسٹرینٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ایک اور ایشو ہے. آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حکومت خصوصی عدالتیں بنانا نہیں چاہتی. دسمبر سے ایک خصوصی دہشت گردی کی عدالت کے جج کا نام دیا ہوا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کیا جا رہا. مرضی کے جج چاہتے ہیں. ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جو ٹریبونل ہیں، الیکشن ٹریبونلز، 7 نام دیے گئے. صرف 2، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں صرف 2 ٹریبونل بنے ہیں. 7 نام دیے گئے یا 9 نام دیے گئے، اور وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی ہمیں 20 کی لسٹ دیں، ہم خود سلیکٹ کریں گے کہ جی کس جج کو ٹریبونل کا سربراہ ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک لگ رہا ہے عدالتوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، قانون دان کمیونٹی کے ساتھ، حکومت ہوں یا حکومت کے ادارے ہوں، یہ عجیب سی ایک بدمزگی سمجھ لیے یا سردمہری ہے یا دوری ہے. اس کا آپ کیا سبب سمجھتے ہیں؟ بالکل جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا، آبویسلی اب یہ 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے عوام کا، اور لٹیگیشن کا بیک لاگ بہت زیادہ ہے. ججز اپوائنٹ ہوں گے، عدالتیں کام ہوں گی، کریں گی، فنکشن ہوں گی، تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں گے. اور بلا شبہ جو الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے بھی ہے، بالکل وہ قانون کے مطابق جو ہے جس ادارے کا اختیار ہے وہی اپوائنٹ کرے گا. بالکل یہ نام تو الیکشن کمیشن مانگتا ہے اور پرپوز چیف جسٹس ضرور کرتے ہیں. لیکن اسی لیے اگر وہ اتنی زیادہ الیکشن پٹیشنز ہوں گی تو ایک ٹریبیونل کیسے ان کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ پاکستان میں تو روایت ہی نہیں ہے کہ الیکشن پٹیشنز اس ٹائم فریم میں ان کا فیصلہ آ جائے. پٹیشن ہوتی ہے، اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو فیصلے اس کے بعد آتے ہیں. تو قانون کی منشا تو کبھی بھی یہ نہیں رہی کہ اتنی ڈیلیڈ جسٹس لوگوں کو ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ججز کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کو بالکل کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے اور اس کو انشور بھی کریں، اور ججز کی تعداد بالکل بڑھانی بھی چاہیے، اور ان کی جو اپارٹمنٹ ہیں، جو ویکینسیز پڑی ہیں، ان کو فل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. جی اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو وکلاء نے ہڑتال کی کال دی ہے، اس پہ پیپلز لائر فورم اور پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ ہے؟ وہ اس کال میں حمایت کر رہی ہے اس کال کی؟ دیکھیے پیپلز لائر فورم لائرز کمیونٹی سے ہے نا، تو لائرز کی کمیونٹی جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن لائرز کی جو باڈیز ہیں وہی کرتی ہیں. اس پہ آبویسلی ہر بار میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، اور ہر بار کی جو ہے نا الیکٹڈ باڈیز موجود ہیں، اور الیکٹڈ باڈیز جو ڈیسیژن کرتی ہیں آبویسلی وکلاء ان کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی بات نہیں ہے، وہاں پہ ایز اے کمیونٹی بات ہوگی. تو وہ لائرز جو بھی ہیں وہ اپنی بار کے معاملات کو سامنے رکھ کے اپنی کنسلٹیشن کے جو اپنی ان کی کیبنٹ ہے ان کی کنسلٹیشن سے فیصلے کریں گے. صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے. 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا، مداخلت کا الزام عائد کیا تھا، اب تجاویز آ گئی ہیں آپ کی باڈیز کی طرف سے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کی بات بھی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا بہتر ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ انشور کرنا تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اور آئین کے تقاضے بھی یہی ہیں. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو کامن سٹیزن سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز اور اپارٹ فرام دیٹ انسٹیٹیوشنز، ان سب کا دار و مدار ہے. جہاں بھی کوئی اگریوڈ فیل کرتا ہے کسی کے اقدامات سے، تو وہ عدالتوں سے رجوع کرتا ہے اور عدالتوں سے ہی ریلیف مانگتا ہے. تو آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے، جو آزادانہ طور پہ جو اگریوڈ ہے ان کو ریلیف مل سکے. ابھی کیونکہ معاملہ یہ ججز کا ہے، یہ ایک بڑا کنسرن ہے، اور ان کا گلا شکوہ بھی ایجنسیز کے خلاف، اور ایجنسیز جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے نیچے آتی ہیں، تو ایگزیکٹو کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وہ اپنا موقف واضح طور پہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں
لیکن ججز کو ان کو انشور کرنا، ان کی پروٹیکشن، ان کی پراسپیرٹی ہے اور ان کی ڈگنیٹی کو ملوز خاطر رکھنا، یہ تمام انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وہ ان کو ملوز خاطر رکھیں۔ اچھا بخاری صاحب، حکومت کی طرف سے یا مسلم لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کو دعوت ملی ہے باقاعدہ حکومت میں شمولیت کی، اور مسلم لیگ کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کو ہم نے باقاعدہ دعوت دے دی، بلاول صاحب نے کہا جی میں پارٹی سے مشورہ کروں گا۔ تو یہ آپ کے ہاں مشاورت کا عمل، کنسلٹیشن کا عمل شروع ہوا ہے، اور کیا مجموعی طور پر آپ کی کیا رائے ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو شامل ہو جانا چاہیے؟ گورنر آپ کے بنا دیے گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں، صدر مملکت بھی آپ کے آ گئے، چیئرمین سینٹ بھی آ گئے، تو اب شامل بھی ہو جانا چاہیے تاکہ ملک کے مسائل مل جل کر حل کیے جا سکیں۔ میرا خیال ہے شاہ صاحب، میں پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو بات ہم نے اپنی سی میں کرنی ہے اور ڈیسیژن لینا ہے، اچھا، تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ بھی قبل از وقت ہوگی کہ میں اپنی رائے کا اظہار میڈیا پہ کر دوں۔ اچھا، چیئرمین صاحب اس کے لیے جیسا اگر پی ایم ایل این کی قیادت کہہ رہی ہے، ان کو کنوے کیا ہے، جو ریکویسٹ کی ہے، تو اس کے لیے ہماری سی کا اجلاس ہوگا، اور اس میں بڑی لاسٹ ٹائم بھی جب فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں شامل ہونا، تو 2 دن ڈیبیٹ رہی ان سارے ایشوز پہ، اور یہ غالباً 13 اور 14 فروری کی بات ہے، اور اب بھی چیئرمین صاحب اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اگر ان کو پروپوزل دی ہے یا ریکویسٹ کی ہے وہ لے کے آئیں گے، اور پھر اس پہ گفت و شنید بھی ہوگی، بحث مباحثہ بھی ہوگا، اور جو بھی ڈیسیژن وہاں پہ، کہ آپ کو پتہ میجورٹی ڈیسیژنز ہوتے ہیں، کنسنسس ڈیسیژن ہوتے ہیں، تو جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ ہماری سی کرے گی۔ یہ بی آئی ایس پی کا چیئرپرسن لگا دیا گیا روبینہ خالد صاحبہ کو، پیپلز پارٹی کی بڑی کلیدی رہنما ہیں، تو کیا یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں، کچھ جیسچرز ہیں جو حکومت کی طرف سے بھی ہیں اور آپ کی طرف سے بھی، کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں اور شریک ہو بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے آغاز میں کہا کہ گورنمنٹ آپ بنائیں، کیبنٹ آپ بنائیں، ہم اس میں آپ کو آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، معاونت بھی کریں گے، لیکن گورنمنٹ رن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کچھ اس قسم کے باٹل نیکس آ جاتے تھے، تو پھر ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ این اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے۔ بی ایس پی کی جو آپ نے کہا، بالکل روبینہ خالد صاحبہ ایک پولیٹیکل فیملی سے ہیں، ان کے والد ایم این اے تھے، ان کے بھائی پروونشل اسمبلی کے ممبرز الیکٹ ہوتے رہے، پروونشل منسٹر رہے، یہ خود 2 مرتبہ 2012 سے لے کے ابھی تک وہ سینیٹر تھی، اچھی لائرز کمیونٹی سے ہیں، تو لیکن میں نے ابھی تک آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن آیا کہ نہیں آیا، خبریں یہ چل رہی تھی کہ ان کو پروپوز کیا جا رہا ہے یہ، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن میری نظر سے نہیں گزرا۔ منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، کنفرم منظوری غالباً پریزیڈنٹ صاحب دیتے ہیں، وہ منظوری انہوں نے دے دی ہے اس کی، اور باضابطہ طور پہ ظاہر اب نوٹیفائی بھی ہو گئے جی۔ لیکن سوال ایک اور بھی ہے، اب جو اس وقت ملک کے اندر معاملات ہیں بخاری صاحب، آپ نے گورنر لگا دیا فیصل کریم کنڈی صاحب کو، علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کے پی ہاؤس میں ان کو نہیں آنے دوں گا، اور ان کے لوگ مجھے یہاں سے کراچی لے گئے تھے، وہاں پہ مقدمات کیے، تو یہ جو ماحول ہے اس میں کیسے ایک جانب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، کیا کچھ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، حالات نارملائز ہو رہے ہیں، یا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ محاذرہ ہی بڑھے گی؟ اگر علی امین گنڈا پور صاحب سلطان رائی والے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک کریں، لیکن قانون کی منشا کیا ہے وہ ان کو سامنے رکھنی چاہیے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن گورنر جو ہے وہ اس کی سرٹن اپنے اختیارات بھی ہے، اور الٹیمیٹلی ویسے اور ایگزیکٹو سائڈ بھی وہ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ہی ایکٹ کرتے ہیں، یہ آئین کہتا ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ جی میں یہ آنے نہیں دوں گا، گھسنے نہیں دوں گا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپس کو زیب نہیں دیتا اس قسم کی گفتگو کرے۔
اچھا بخاری صاحب، ایک ایشو اس وقت چل رہا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اسمبلی میں بھی کہا کہ جی ہم جوڈیشل ریفارم لا رہے ہیں، اور اس میں جو سامنے آ رہی ہے بات کہ چیف جسٹس کی جو پوسٹ ہے اس کو ٹینیور پوسٹ کر دیا جائے، 3 سال کے لیے قاضی صاحب کو مزید ایکسٹینشن مل جائے، اس کے علاوہ ججز چیف جسٹس کا جو تقرر کا موجودہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہے اس کو تبدیل کر کے 3 کا پینل ہو، اور ایگزیکٹو یہ طے کرے کہ ان میں سے کون جج ہونا چاہیے، ججوں کی میعاد ملازمت یا عمر کا جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، تو پیپلز پارٹی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ کام 2 دفعہ ہوا، دونوں دفعہ تبدیل ہو گیا۔ لاسٹ ٹائم مشرف کے دور میں آپ نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، مسلم لیگ نے بھی، جب وہ 3 سال بڑھائی گئی تھی، 68 سال کی گئی تھی۔ تو اب یہ جائز ہوگا اور درست ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا انصاف کو؟ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار ارشاد صاحب کس کو ہے؟ جی، پارلیمان کو ہے۔ وہ کلی طور پہ بااختیار ہے، عوام کے وہ منتخب نمائندے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان پہ کوئی قدغن لگ سکتی ہے؟ یہ فیصلہ انہوں نے پارلیمان کے اندر کرنا ہے۔ ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس کی وضاحت انہوں نے کر دی، صرف جوڈیشری کی حد تک نہیں، جو کل پریس کانفرنس کی ہے حکومت کے 3 وزراء نے، انہوں نے تو وہ کہا کہ یہ اور جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، ان پہ بھی جو ایج کی انہانسمنٹ ہے کریں گے، انہانس کریں گے، اور ریٹائرمنٹ ایج کوئی نئی فکس کی جائے گی۔ پینشن کے ایشوز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل ایک کمیٹی پہلے بھی بنی تھی، غور ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ 18th امینڈمنٹ آئی اور اس کے بعد جو ججز کی اپوائنٹمنٹ افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوئی یا بعد میں ہوئی، تو وہاں پہ فیورٹزم زیادہ چلا، نیپوٹزم چلا، کیونکہ میں خود اس کے کمیٹی کا اس کے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے پہلی جو اس کا میں خود چیئرمین تھا، تو ہمارا کوئی اپنا بھی بیٹر ایکسپیرینس ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو تو ٹرسٹ بنا دیا تھا انہوں نے، اس کی پاورز کو بائی ججمنٹ آف سپریم کورٹ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا، جو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم بھی انہوں نے وہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے میں سب کہوں گا کہ جوڈیشری نے کروائی، جو ان کی منشا جو تھی وہ اپنی منشا کے مطابق قانون سازی کروانا چاہتے تھے، تو وہ اپوائنٹمنٹ بالکل ہونا چاہیے پینل آف۔ اور یہ جو قانون میں نہیں ہے کہ جی وہ جو سینئر موسٹ ہوگا، وہ ایک ججمنٹ تھی سجاد علی شاہ والے کیس میں، الجہاد ٹرسٹ والی، اس میں ایک پیرامیٹرز طے ہوئے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خالی سینئر موسٹ ہونا ہی سفیشینٹ نہیں ہے، کمپیٹنسی بھی ہونی چاہیے اور کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے، اور آبویسلی اگر 3 نام آ جائے تو اس میں حرج کیا ہے، اور اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کو ایگزامن کر لے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو عمر بڑھائی جا رہی ہے 68 سال، اس ملک میں جہاں بے روزگاری عام ہے، نوجوان ڈگریاں لے کے پھر رہا ہے، عمر بڑھا کے آپ یہ کریں گے کہ وہ لوگ جو ہیں 60 سال ہو گئے، انہوں نے انجوائے کر لی اپنی عمر بھی، اپنی مراد بھی، ان کو تو 3 سال یا 2 سال آپ دے دیں گے، لیکن وہ جو پیچھے بے روزگار بیٹھے ہیں ان کو جب موقع نہیں ملے گا لوگوں کے، اس کا بھی کوئی ہے کہ اس کا مداوع کس طرح سے ہوگا؟ اور صرف پینشن کا ایشو ہی اگر ہے تو ٹھیک ہے، اوپر کی جو کلاس ہے اس کی پینشن آپ ختم کر دیں، لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کا گزارا ہی پینشن پہ ہے، ان کی پینشن بند کرنا یا اس کے بارے میں جس طرح وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں ارشاد صاحب، پینشن بالکل، دیکھیں انٹرنیشنلی بھی باقی ملکوں میں جو ریٹائرنگ ایج ہے وہ 65 ہے، جوڈیشری کی ہمارے ہے سپریم کورٹ کے ججز کی 65، باقی ہائی کورٹ کی 62 ایئرز ہے، اور پینشن کا بھی خاصا ایک ایشو ہے، اور باقی ملکوں میں جو پینشن ملتی ہے وہ آن دی بیسس آف جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے یا جو ٹیکس کسی انڈیویجول نے پے کیا ہوتا ہے اس پرپورشنیٹ سے اس کی پینشن ملتی ہے۔
اس کو بالکل ایگزامن کرنا چاہیے. ہم دنیا سے بالکل علیحدہ تو رہ نہیں سکتے. اگر باقی دنیا میں نظام چل رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں چل سکتا, اس کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے. جابس کریٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, جابس اور کریٹ کریں بالکل, لیکن ایک بات کے میں خلاف رہا جب میں بھی کسی ادارے کا سربراہ تھا, ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے کہ نو بڈی از انڈسپینسیبل ان دس ورلڈ. یہ جو ایکسٹینشنیں ملتی ہیں نا محکموں میں اور جابس ملتی ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ, اس پہ بالکل غور کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ آلموسٹ 60 to 61% یوتھ ہے ہماری, اور وہ جاب سیکرز ہیں, ان کے پاس کوالیفیکیشنز ہیں, تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا, ان کو جاب دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ادروائز تو پھر فرسٹریشن ہو جاتی ہے, اور جب یوتھ فرسٹریٹڈ ہو جائے تو پھر وہ سوسائٹی میں اس کا کردار جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب. آپ کے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانون دان اور پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب نے. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا لاہور میں جو ہوا ہے سلمان صاحب, پہلے ریلی نکلی پرامن طور پر رہی, پھر اس کے بعد جب وکلاء نے چیف جسٹس کی عدالت کے سامنے ہاؤس لگانے کی کوشش کی تو اس پر پولیس نے ان کو روکا اور پھر معاملہ تشدد کی صورتحال اختیار کر گیا. احاطہ عدالت میں جو احتجاج ہے اس کی روایات کیا موجود ہیں, اور کیا پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی عدالت کے سامنے ہاؤس لگایا جائے؟ دیکھیں, جو کچھ بھی ہوا یہ بہت افسوسناک ہے. تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طرح وکلاء پر حملہ کیا گیا جیسے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہوں, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور احتجاج یا گفتگو کے لیے آنا وکلاء کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ تشدد جو ہے یہ قابل مذمت بات ہے. کیوں واٹر کینن استعمال ہوئے, کیوں پولیس داخل ہوئی اندر, یہ تمام چیزیں توجہ طلب ہیں, اور ان کے حوالے سے کوئی تحقیق ہونی چاہیے, کوئی رپورٹ سامنے آنی چاہیے. اچھا سلمان صاحب, یہ تو ایک آپ نے درست بات کی کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. یہ آج آپ نے سیمینار کیا, آپ کا جو اتحاد ہے تحفظ آئین پاکستان, یہ بالکل بر وقت ہے. اس وقت صورتحال سب کے سامنے ہے, لیکن عام طور پر آپ کے مخالفین بھی اور میڈیا بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب آپ کے دور میں یعنی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں. 18 کے الیکشن سے لے کے ہائبرڈ نظام ایک چل رہا تھا. اس وقت اگر حکومت کچھ اقدامات کرتی, تحفظ آئین کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بناتی, تو شاید معاملات اس حد تک نہ جاتے. تو جب حکومت سے کوئی سیاسی جماعت چلی جاتی ہے, اس کو آئین اور قانون اس وقت کیوں یاد آتا ہے؟ دیکھیں, آئین اور قانون ہمیشہ یاد آنا چاہیے, اور ماضی میں اگر کسی جماعت نے آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے ویسے, لیکن آپ کا جو یہ ایک بیانیہ ہے کہ 2018 میں بھی انتخابات میں مداخلت تھی, میں اس کو مان لیتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس مداخلت کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ماضی میں کچھ ہوا تو ہم کہیں اب آئندہ بھی یہی ہوگا, دوسری پارٹیاں کہیں اب ہماری باری ہے, ہم مداخلت کے مستفید ہوں گے؟ دیکھیے, یہ معاملہ تو بہت پرانا ہے. ہم بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو 1990 ہمارے سامنے ہے. آئی جے آئی کیسے بنی, اصغر خان کیس میں تمام واقعات سامنے آئے, کیسے پیسے بانٹے گئے, جماعتوں کو بنایا گیا. تو ہم پچھلے 30-35 سال کو اگر دیکھ لیں, 70-75 سال کو نہیں بھی اگر ہم دیکھتے, تو ہر جماعت جو ہے اس کھیل میں ملوث رہی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں تمام جماعتوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا, فردن اپنے طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی, کہ اس وانڈے مذاق کو اب ختم ہونا چاہیے جو آئین اور پاکستان کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اب ہمیں واقعتاً جمہوریت کو موقع دینا چاہیے. ہمیں مان لینا چاہیے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا. کوئی حکومت, کوئی ریاست ایسے نہیں چل سکتی, نہ معاشی ترقی کر سکتی ہے اگر عوام اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان خلیج ہو. اور یہ خلیج رہے گی اگر آپ عوام کی آواز کو للکارتے رہیں گے.
تو ماضی ہمارا کوئی تابناک نہیں ہے، لیکن ماضی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بندی ہتھکڑی نہیں ہے. ماضی کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن آج جو جبر ہے اس کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ کا ایک کردار رہا آئین کی بالادستی کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے آپ جدوجہد بھی کرتے رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ 6 جماعتی اتحاد ہے، یہ اپنے طور پر اس بات کو انشور کر سکتا ہے، یا آپ کو ایک ڈائلاگ کرنا پڑے گا؟ آپ کے جو مخالفین ہیں سیاسی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یا جو اقتدار میں ہیں، یہ مل بیٹھ کے ہی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، یا اپنے طور پر ہی آپ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، جو 3 جماعتیں ہیں جو 8 فروری اور 9 فروری کی مستفید ہیں، ان 3 جماعتوں سے بات تب ہوگی جب وہ مانیں گی کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، جمہوریت کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں جو فراڈ ہے یا فریب ہے اس کا مستفید نہیں ہونا. اس وقت وہ اس موڈ میں نہیں ہے. مکالمہ جو نہیں اگر ان سے ہو رہا تو ان کے رویے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. باقی تمام جماعتیں اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں، اس نقطے پر متحد ہونے کو تیار ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے آئین کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے نسل سے برتر ہو کے، مسلکی تفریق سے برتر ہو کے یہ بات کرنی ہے. سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، مینگل صاحب کی پارٹی ہو، اچکزئی صاحب کی پارٹی ہو، منظور پشتین ہو، ان سب سے مکالمہ جاری ہے. تو ایک وقت آئے گا، میں سمجھتا ہوں، جب باقی تمام جماعتیں جو اس وقت سمجھتی ہیں کہ وقت کا دھارا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مستفید ہیں اور ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے، وہ بھی شاید کسی دن اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہیں ہم سے مکالمہ کرنا ہے. تو مکالمہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. سلمان صاحب، آپ نے باقی جن جماعتوں کا نام لیا وہ قابل ذکر ضرور ہیں، لیکن وہ اس طرح پرومیننٹ تو نہیں ہیں جس طرح جو جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں. لیکن ایک کلیدی فگر اور بڑی پراثر جماعت مولانا فضل الرحمان کی ہے. کیا ریزن ہے کہ نیچرلی آپ لوگ ایک طرح کے نظریات بھی آج کل رکھ رہے ہیں، وہ بھی آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ تحریک تحفظ آئین میں آن بورڈ نہیں آ سکے پراپرلی؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں کنونس نہیں کر پایا یہ اتحاد انہیں؟ دیکھیں، ان سے اس طرح کا اتحاد ضروری بھی نہیں ہے. اسد کیسر صاحب کی ان سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ معاملہ ابھی جاری ہے، ابھی کوئی اختتام نہیں ہو گیا گفتگو کا، مکالمے کا. یہ چیزیں جو ہیں فلوئڈ ہیں، جنہیں کہتے ہیں، معاملات ابھی بڑھ رہے ہیں اپنے منطقی نتیجے کی جانب. تو اس لیے کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر آج کچھ نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آئندہ کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے بعد کیا ہوگا، یہ تمام باتیں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. کوئی اس میں گھبرانے کی یا جلدی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اس وقت 2 ایشوز سب سے اوپر ہیں. ایک تو یہ جو عدلیہ میں مداخلت کا معاملہ ہے، 6 ججز کا خط ہے جس پر سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ سن بھی رہا ہے کیس کو. ایک ایشو یہ ہے جس پہ خاص طور پر آپ کی کمیونٹی جو ہے سب سے زیادہ فکر مند بھی ہے، باقی سول سوسائٹی بھی ہے. اور دوسرا ہے جوڈیشل ریفارم حکومت لانا چاہتی ہے ججوں کی عمر کے مدت ملازمت کے حوالے سے. تو یہ جو مسئلہ ہے مداخلت کا، آپ کے خیال میں 1 2 3 کون سے ایسے اقدامات ہیں جو جوڈیشری کو کرنے چاہیے یا حکومت کو کرنی چاہیے کہ مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے؟ دیکھیں، مداخلت کا راستہ بند تبھی ہوگا جب جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی، تب عدلیہ کا بھی تحفظ ہوگا. عدلیہ کو یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سٹینڈ لیتی ہے، جس طرح 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹینڈ لیا ہے، ایک بات کی ہے جو شاید مخفی تھی، جانتے تو ہم سب تھے لیکن کھلے بندوں وہ بات نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کر دی. اب اگر معاشرہ، میڈیا، باقی سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں تو یہ بیل کہیں چڑھ جائے گی کسی سرے. لیکن اگر معاشرہ خوف زدہ ہے، میڈیا خوف زدہ ہے، تابع ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے میں ہمیں بہت مزید وقت لگے گا. تو جب ہمارے ادارے جو ہیں، جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، جو جمہوری ادارے ہیں، جو سماجی ادارے ہیں جس میں میڈیا شامل ہے، ان میں اگر جمہوریت کے لیے ایک متفق رائے ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ مضبوط تر ہوتی جائے گی اور عدلیہ میں جو مداخلت کرنے والے لوگ ہیں ان کو نظر آئے گا کہ ہمارے حمایتی جو ہیں معاشرے میں نہیں ہیں.
اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب 6 جج صاحبان نے بات کی تو بہت بڑا طبقہ میڈیا کے اندر ہی آپ کے احباب دوست جو ہیں ان ججوں پہ پل پڑے، ان کو ثبوت دینا ہوگا، ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجو، وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کو اب کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے شہادت گواہی کراؤ، ان سے کوئی ثبوت لائیں کہ کس کے بیڈ روم میں کس نے کیا آلہ نصب کیا۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے یہ ایک طرح سے حمایت کرتا ہے جبر کی۔ جب یہ رویے معاشرے میں کم ہو جائیں گے یا معدوم ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے تمام ادارے جو ہیں، تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہوں گے۔ تو اصل مکالمہ ہمیں آپس میں کرنا ہے، بطور شہری ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ہم متفق ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹیاں، ہمارا نظام حکومت سب جمہوری ہوگا۔ سلمان صاحب، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، اب بھی کہی جا رہی ہے کہ ججز کے پاس تو توہین عدالت کا ایک اختیار موجود ہے، وہ کیوں نہیں ایکسرسائز ہوتا؟ کچھ چھوٹا موٹا سرکاری ملازم ہو تو اس کے خلاف ہو جاتا ہے، سیاستدانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم کو بھی نکالا گیا ہے، لیکن یہ جو مداخلت ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں کر پاتے۔ دیکھیں کیسے کریں؟ اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے بہنوئی کو اٹھا لیا جائے گا یا آپ کے خلاف ہم میڈیا پہ جلغار شروع کر دیں گے، آپ پہ الزامات لگائیں گے، خواہ وہ لغو بھی کیوں نہ ہوں، لیکن باقی ماندہ آپ کا جو کیریئر ہے وہ ان الزامات کی نظر ہو جائے گا، تو لوگ سوچتے ہیں ایسی طاقت تو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی نا۔ جو کوئی ڈپٹی کمشنر یا کوئی افسر روگردانی کرتا ہے تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی آسان ہے، لیکن جب مداخلت اس سطح پہ ہو جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حتمی طاقت موجود ہے، تو وہاں آپ ایک نوٹس دے کر آگے کیسے بڑھیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر تو پورا ادارہ آپ کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، آپ کے اپنے چیف جسٹس، عوام، میڈیا، سب آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ فکر ہو کہ میں بطور جج تنہا رہ جاؤں گا، میرا خاندان تنہا رہ جائے گا، ہم پر الزامات کی بارش ہوگی اور جن کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تو پھر لوگ سوچتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک معاشرتی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آزاد عدلیہ کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے آئین اور جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ تو سلمان صاحب، اس کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ اس سارے تناظر میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہ لے؟ کیونکہ عمومی طور پہ تو یہی ہوا، پولیٹیکل پارٹیز جس طرح آج کل آپ کی جماعت ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، آئین کی بات کر رہی ہے، لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اکیلا بعد میں وکٹم ہی رہتا ہے بیچارہ۔ نہیں دیکھیں، اگر اس مسئلے پہ کون روک رہا ہے تمام جماعتوں کو کہ وہ متحد ہوں اور ایک موقف اپنائیں؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کا اکیلے کا تو یہ فرض نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی خود مختاری اور ججوں کی جو وقار ہے اس کے لیے بات کرے، جدوجہد کرے۔ سب کو بات کرنی چاہیے، اور یہ بات جب سب کریں گے تو وہ ایک پارٹی پولیٹیکل بات نہیں رہے گی، وہ ایک معاشرتی ایک جو ہے فیصلہ بن جائے گا۔ تو ہر ایک کو یہ بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سلمان سے مزید بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، جوڈیشل ریفارمز کا بہت ذکر ہو رہا ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اس پہ ایک دو بار پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پارلیمانی عمل ہے، پارلیمان نے کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ بات کی گئی جوڈیشل ریفارمز کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جوڈیشل ریفارمز ضروری ہیں اور حکومت جو کر رہی ہے اس سے واقعتاً جو نظام انصاف ہے اس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں، مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے واقعتاً نظام انصاف میں بہتری ہو۔ مدت ملازمت میں توسیع کرنے سے کیا بہتری آئے گی، مجھے اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ باقی یہ کہنا کہ ہم جو ججوں کی تعیناتی کا طریقہ ہے اس کو تبدیل کریں گے، پارلیمان کو اس میں زیادہ ایک اس کا جو اثر ہے وہ ہوگا، اس بارے میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا۔ اگر ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں ہمیں واپس مل جاتی ہیں
تو ہم سے بات کیے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. اس وقت دیکھیں گے کیا صورتحال سامنے آتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مدت ملازمت میں توسیع کو آپ ایک آئینی ریفارم کا نام دے دیں, ایک پیکج میں ڈال دیں. اصل مقصد صرف یہی ہو کہ کسی مخصوص شخصیت کو آپ نے توسیع دینی ہے مدت ملازمت کے حوالے سے. تو اگر صرف اتنا ہی تو پھر یہ کوئی ریفارم نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کے وقت آپ موجود تھے. ارشاد صاحب, ایک اور بڑا کلیدی معاملہ ہے, ابتدائیے میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. شیر افضل مروت صاحب کسی صورت پکڑائی نہیں دے رہے. انہوں نے کیا فرمایا ہے, ان کے تازہ ترین بیان ذرا. کہتے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کو تب اٹھوایا جب یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا. ہی لکس لائک اے ہیرو, ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا سارا کچھ. لیکن یہ جو اب وہ شبلی فراز صاحب کے ساتھ سیدھے ہو گئے ہیں, عمر ایوب صاحب کے ساتھ سیدھے ہو گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آگے چلے گا, یہ رفٹ بڑھے گی, یا مروت صاحب کیونکہ لگتا ہے کہ وہ محبت کے 2 بول ان کے لیے کافی ہوتے ہیں, وہ مان جائیں گے؟ دیکھیں, مروت صاحب کے انہی بیانات نے ہی ان کو اس حال میں پہنچایا ہے کہ آج وہ یہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں. نہ میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز ذمہ دار ہیں اور نہ عمر ایوب ہیں, کیونکہ دیکھیں نا سعودی عرب کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دے دیا, اس ریکی میں ایک ہوتی ہے, ایک ہے کہتے ہیں اکھڑی کہاڑی, ایک ایسی کہاڑی جو دستے میں, کلہاڑی جو دستے میں تو ہو لیکن دستہ ٹائٹ نہ ہو, اور مارے تو وہ خود ایسے مارے تو اپنے جو ہے نا ماتھے پہ آ کے لگے. تو یہ جو بیانات جس طرح کے دیتے ہیں, مثلا یہ کہنا کہ ایک مردہ گھوڑا تھا, یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بھی بتانا پڑے گا نا. یہ اپنے ورکر کو, اپنے ووٹر کی اور اپنے ورکر کی توہین ہے کہ جی, اور ان لیڈروں کی بھی توہین ہے جو طویل عرصے سے اس جماعت کے ساتھ ہیں اور جو جدوجہد کر رہے ہیں, جو مشکل حالات سے بھی گزرے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, مردہ گھوڑے میں جان پڑی ہے. تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہر سیاسی جماعت میں یہ گروپنگ ہوتی ہے, بلکہ بات سنیں نا, بلکہ جو لیڈر ہوتے ہیں بڑے, خواہ وہ خان صاحب ہوں, خواہ زرداری صاحب ہوں, خواہ نواز شریف صاحب ہوں, ہم نے دیکھا ہے بھٹو صاحب جو تھے وہ ہمیشہ گروپنگ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی گرفت مضبوط ہوتی ہے. لوگ لڑتے رہیں آپس میں, اور جو سوال کوئی اٹھانا ہے کسی ورکر نے, وہ ان پر اٹھتا رہے جو لڑ رہے ہیں آپس میں کہ جی یہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان جو معاملات تھے وہ سب کے سامنے, اسد عمر کے اور ان کے درمیان تھے. لیکن اب یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور شیر افضل مروت کا کمپیریزن ممکن نہیں ہے. نہیں, شبلی فراز کے ساتھ تو کمپیریزن ہو سکتا ہے نا, وہ کون سا ہم شاہ محمود کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں نا. کمپیریزن تو اسی طرح کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت کا کمپیریزن ہم کوئی شاہ محمود قریشی سے نہیں کر رہے, نہ عمران خان سے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد جو بھی لیڈرشپ ہے, خواہ وہ شبلی فراز ہوں, خواہ شیر افضل مروت صاحب ہوں, خواہ گوہر صاحب ہوں, یہ سارے اس سورج سے روشنی اخذ کر رہے ہیں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ الیکشن بھی اسی کے نام پہ جیتے ہیں اور اسی کے نیریٹو پر جیتے ہوئے ہیں. نہیں, ان کے ہاتھ کیا کٹورا آ گیا؟ کس کے؟ یہ جو لیڈرشپ, ہم یہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ کٹورا. نہیں تو حقیقت تو یہی ہے نا. آپ دیکھیں نا کیا ہوا, کتنی انہوں نے کمپین کی, کتنی ان کا رابطہ تھا اپنے ووٹر سے. ایک نیریٹو تھا جس کی وجہ سے یہ ساری لیڈرشپ سامنے آئی نا. لیکن جو ایک مجھے اعتراض تھا, پہلے سے آپ کے ساتھ تو ڈسکس ہو چکا, بلکہ یہاں بھی ہم نے کیا تھا, کہ جو عہدے بانٹے گئے 8 فروری کے بعد, لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں, لیکن ان کا تعلق کے پی کے سے. جی. پارٹی کے سربراہ چیئرمین, قائم مقام چیئرمین گوہر صاحب کے پی کے سے, اور جو تھے چیئرمین اس میں وہاں سینٹ میں شبلی فراز کے پی کے سے, شبلی فراز صاحب پارلیمانی لیڈر جو ہیں, اپوزیشن لیڈر وہ کے پی کے سے. تو اب یہ اگر آپ پبلک پارلیمانی لیڈر کون ہے ان کا؟ وہ زین قریشی صاحب ہیں. نہیں, اس میں سینٹ میں یہ شبلی فراز پارلیمان لیڈر ہے نا.
علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر، اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب. اب اگر چیئرمین سینٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی آپ شیر افضل صاحب کو بناتے ہیں جس کا اعلان ہو گیا تھا، تو یہ آپ اپنے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع دے رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک صوبے کی جماعت ہے. یہی اعتراض مسلم لیگ پر ہوتا ہے کہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ بھی پنجاب سے، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی پنجاب سے، اس کے پارلیمان لیڈر بھی پنجاب سے، اسپیکر بھی پنجاب سے، حکمران اتحاد کا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بھی پنجاب سے. آپ پنجاب ڈومیننٹ ایک وہ بنا دیا. تو یہی اعتراض ان پر ہو سکتا تھا. اب یہ معلوم نہیں کہ ان کو ان بیانات کی وجہ سے پیچھے کیا گیا ہے یا اس چیز کو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے پیچھے کیا گیا ہے یا ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک انکوائری ہو رہی تھی پی سی بی میں شعیب اختر کے خلاف. وہ جج جو تھے اب انتقال کر گئے ہیں، ہماری نیازمندی سی ان سے، انہوں نے کہا کہ یار بڑا سردردی ہے، یہ انکوائری مجھے دے دی ہے، وہ باز ہی نہیں آتا، ہم اس کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں، شعیب اختر کو یہ نہ کرو وہ کرو. وہ گراؤنڈ میں جناب وہ لے کے پھرتا تھا، ریچھ کا وہ بنا ہوتا ہے ریچھ کا ٹیڈی بیئر، ہاں وہ لے کے جناب گراؤنڈ میں پھر رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. بھالو، ہاں بھالو. تو کیا کیا جائے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی شعیب اختر کی یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے، یہ مائنس کر دیں تو یہ مائنس کریں گے شعیب اختر نہیں رہے گا. اب اگر کوئی یہ کہے شاہد آفریدی کے بارے میں کہ وہ چوکے چھکے نہ مارے اور جم کے کھیلے، تو پھر وہ شاہد آفریدی تو نہیں ہوگا، وہ تو پھر انضمام الحق بن جائے گا یا مصباح الحق ہوگا نا، یا محمد یوسف ہوگا. تو شیر افضل صاحب کا یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان، اور وہ ایک جو مشہور زمانہ بیان سے ان کی جو شہرت ہوئی اور وہ ایک ہیرو بنے، اب اس کے بعد ان سے توقع کریں کہ اب وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ویسے کیا مروت صاحب نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھی ہوگی کہ بھائی میں آؤٹ بھی ہو سکتا ہوں؟ اگر وہ اتنا رسک لے رے تھے تو شاید جتنا ان کا رنج ہے لگتا نہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ لائم لائٹ سے پیچھے بھی جا سکتا ہوں. شاید آفریدی یہ سوچتا ہوگا. اس سے ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو اس سے کسی نے کہا کہ جی تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پہلے سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ ہر بال کو میں نے نہیں لینا، ہٹ نہیں کرنی، لیکن جب بال آتی ہے تو پھر میری ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، میں تو پھر ہٹ کر کے چھوڑتا ہوں. میرا مزاج ہے، میرا مزاج ہے. تو یہی نو ٹائم ان کو پاپولیرٹی بہت زیادہ ملی، لائم لائٹ میں بھی آئے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشکل وقت میں یہ نکلے ہیں. انہوں نے تب لوگوں کو احتجاج کے لیے اکٹھا کیا یا لوگوں کو جلسے کے لیے اکٹھا کیا جب کوئی نہیں نکل رہا تھا. یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ سارے روپوش ہوئے تھے، شبلی فراز بھی، عمر ایوب بھی. لیکن ایک بڑا سنجیدہ ارشاد صاحب اس میں سوال یہ ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو پی ایس سی کا چیئرمین نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی قربت ہے، یہ وکلا ہونے کی وجہ سے بھی، پھر یہ ریسنٹلی پارٹی میں آئے اور یہ پارٹی کی لائم لائٹ میں بھی آگے. کیا یہ ڈیمیج اب بڑھے گا یا یہ کنٹرول ہو جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈیمیج کرے گا. دیکھیں نا، اگر جس شخص نے پہلے ان کو نامینیٹ کیا اگر وہی دوسرے شخص کو نامینیٹ کرتا ہے، اور وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ دھیمے مزاج کا بندہ نہیں ہے، وہ اس طرح تو شاید شیر افضل مروت تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ بھی پڑھا لکھا ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، کئی دفعہ وہ ممبر اسمبلی رہ چکا ہے. تو اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ شیر افضل کے مقابلے میں وہ جا کے پبلک کمیٹی میں حکومت کے لیے ٹف ٹائم نہیں دے گا، تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس تو ہے، پارلیمانی اعتبار سے ایکسپیرینس. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے پارٹی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. قوت فیصلہ پر بہرحال ہوگا، سوال اٹھے گا کہ یہ ہر روز آپ فیصلے بدلتے کیوں. جی بالکل ٹھیک. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.